अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तमाम अहले पाकिस्तान को 75वां प्लेटिनम जुबली आज़ादी मुबारक हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 75 साल का हो चुका और आज के दिन की निस्बत से पूरे पाकिस्तान में तमाम अहले पाकिस्तान ने बड़े जोश व खरोश के साथ अपना योम आज़ादी मनाया। यकीनन ज़िंदा कौमों की ये पहचान है। ज़िंदा कौमें अपने आज़ादी के त्यौहार इसी तरह जोश व जज्बे के साथ मनाती हैं और ये अहद करती हैं कि आइंदा इस मुल्क के लिए यकजा होकर मेहनत के साथ, लगन के साथ मज़ीद इसकी तामीर व तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। तो सामने मोहतरम कुछ सिचुएशन इस तरह हुई आज कि सारा दिन बाज़ारों में, गलियों में हम देखते रहे कि छोटे बच्चे खुशी का इजहार करते रहे, मुख्तलिफ़ तरह के बाजे बजाते रहे और बड़ों ने भी अपना रोल प्ले किया। उन्होंने भी जा बजा तकारीब मुनक्कद की और अपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से उन्होंने भी योम आज़ादी मनाया। इसी तरह हमारी जो अस्करी इदारे हमारे हैं वो भी किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी ये दिन इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ अपनी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए मनाया। और फिर हमारे सियासतदान उन्होंने भी ये दिन इंतहाई एहतराम के साथ और मुख्तलिफ़ जगहों पे तकारीब मुनक्कद करके मनाया। लेकिन एक इंतहाई अफसोस की बात ये कि हमारी एक सियासी पार्टी जो जनाब इमरान ख़ान साहब की क़यादत में चलाई जा रही है, जिसे PTI का नाम दिया जाता है, इनका जश्न आज़ादी मनाने का तरीक़ा बिल्कुल ही मुनफरिद था। इन्होंने बजाय 14 अगस्त के 13 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाया और रात भर जो कुछ नेशनल स्टेडियम लाहौर, ये हॉकी स्टेडियम है, जो कुछ वहाँ होता रहा वो तमाम कौम ने देखा। हमने भी इस पर नज़र रखी थी और सारी रात नाच गाने और रक़्स व सुरूर की जो वहाँ पर धुनें बजीं और जिस तरीके से हमारे जवानाने PTI ने वहाँ पर अपनी कारहाय नुमाया अंजाम दिए, वो भी यकीनन आप सब ने देखे होंगे। यकीनन ये खुशी का मौका है और हर कोई अपने तय अपने अंदाज़ में जश्न आज़ादी मनाता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ कदरें होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं और हर दिन की अपनी एक कदर और वैल्यू है। 14 अगस्त यानी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। 13 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में नहीं आया। 14 अगस्त का सूरज तुलू हुआ और उसके बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। ये याद रखने की बात है। लेकिन PTI का अजीब मंतक आप देखें इनकी कि इन्होंने 13 अगस्त की रात, 13 अगस्त का दिन सारा इसी खुशी में गुजारा और 14 अगस्त के आगाज़ पर इन्होंने अपना सिस्टम वाइंड अप कर दिया। तो सामने मोहतरम ये वाज़े पैगाम है अहले अक्ल के लिए कि ये लोग शायद पुराने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये पैगाम दिया गया है कि ये लोग किसी नए पाकिस्तान की योम आज़ादी मना रहे थे। आपको याद होगा कि जनाब इमरान ख़ान साहब ने एक पैगाम जारी किया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं 13 अगस्त को एक लाया अमल दूँगा और मैं दुनिया को
بتا دوں گا، میں پاکستان کے لوگوں کو یہ بتا دوں گا کہ یوم آزادی کیسے منایا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ حقیقی آزادی کیسے منائی جاتی ہے۔ تو یہ ان کا فرمان تھا، لیکن جو کچھ ہوتا رہا وہ کچھ منظر کشی میں آپ کے سامنے اس طرح رکھتا ہوں، اس طرح کرتا ہوں منظر کشی اس کی کہ نیشنل اسٹیڈیم، نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور، جو کہ اپنے نام سے ہی جانا جاتا ہے کہ یہ ہاکی کے لیے مختص ایک اسٹیڈیم ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ آسٹرو ٹرف کو اکھاڑ کر جناب عمران خان صاحب کے لیے جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ تو سامعین محترم، یہ مت بھولیے کہ جناب عمران خان صاحب ایک کرکٹر ہیں، بیسیکلی وہ بھی ایک کھلاڑی ہیں۔ انہیں یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں ایک اسٹیڈیم کی شکل کو بگاڑ رہا ہوں، اس میں لگے آسٹرو ٹرف کو اپنی خوشی کے لیے اکھاڑ رہا ہوں، اور میں اربوں روپے کا نقصان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو 2012 میں یہ آسٹرو ٹرف لگی تھی، اور اس وقت یہ کوئی 4.5 کروڑ روپے اس کے اوپر لاگت آئی تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس 14 اگست کو اسی اسٹیڈیم میں ایک 14 اگست کے حوالے سے ہی میچ بھی ہونا تھا۔ ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ کس قدر ہم خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہم بحیثیت کھلاڑی بھی یہ احساس نہیں کر رہے کہ ایک گراؤنڈ کی ویلیوز کیا ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اور انہوں نے اس آسٹرو ٹرف کو اکھاڑ دیا، قوم کا 4.5 کروڑ روپے کا نقصان انہوں نے کر دیا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اسی اسٹیڈیم میں جب نئی آسٹرو ٹرف لگے گی تو وہ کم و بیش 15.5 کروڑ روپے اس کے اوپر لاگت آئے گی، تو یوں ملا کر کوئی 20 کروڑ روپے کا نقصان ایک رات کے لیے، ایک جلسے کے لیے جناب عمران خان صاحب نے کیا۔ یعنی اس ملک کا 20 کروڑ روپے کا نقصان صرف اپنی ذاتی انا کی خاطر انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو دوسری طرف یہ صاحب خود کو صادق اور امین بھی کہتے ہیں، اور بہت کچھ اپنے لیے القابات یہ لوگوں کو گنواتے ہیں۔ آپ یہاں سے اصلیت دیکھ سکتے ہیں کہ نہ انہیں ایک کھلاڑی ہونے کا کچھ احساس ہوا، اور نہ ہی انہیں اس اسٹیڈیم کی کوئی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا۔ ان دونوں چیزوں کو وہ بھول گئے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہاکی فیڈریشن ہے پاکستان میں، ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ تو سامعین محترم، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر پنجاب سپورٹ بورڈ، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی اس کا علم نہیں ہے۔ تو جناب اس کا علم کس کو تھا؟ اس کا علم صرف اور صرف جناب پرویز الہی صاحب کو تھا، اور ان کے آرڈر کے اوپر یہ سارا کام کیا گیا۔ اس طرح جناب پرویز الہی صاحب نے ایک قومی جرم کیا۔ ایک اور ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ پرویز الہی صاحب جو کاف لیگ کے ہیں اور ان کے اتحادی ہیں، انہوں نے ایک اور آرڈر پاس کیا کہ پنجاب پولیس کے لیے جو 25 مئی کو پی ٹی آئی نے کال دے رکھی تھی کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، اور باقاعدہ طور پر 2 حکومتوں نے، صوبائی حکومتوں نے ان کا ساتھ بھی دیا، اور ایک صاحب نے باقاعدہ دھمکی بھی دی کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، اور سرکاری مشینری کے ساتھ وہ اٹک تک آئے۔ جب رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اس کو
روکنے کی حکمت عملی بنا لی اور سختی سے اس پر عمل کرنے کی جب ہدایت جاری کی پولیس کو، تو وہ میدان میں آگے اس طرح پھر عمران خان صاحب پہ یہ جو عزم تھا اسلام آباد پر چڑھائی کا وہ عکارت ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ پھر عمران خان صاحب نے اس کو بیانیہ بنایا اور کہا کہ جی ہمارے لوگوں پر ظلم و ستم کیا گیا، جب کہ وہاں پر جو لوگ پہنچے تھے، ایک تو اس وقت اسی دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم کی انہوں نے خلاف ورزی بھی کی تھی، کنٹیمپٹ آف کورٹ ان پر لگنا چاہیے تھا، لیکن وہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں اس وقت کس طرح کا انصاف پرووائڈ کر رہی ہیں۔ اگر ان کی یہی حالت نہ ہوتی تو یہ 139 ممالک میں سے 130ویں نمبر پر نہ ہوتے۔ یہ تو بڑی ہی نگفتہ بے قسم کی حالت ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اور پرویز الہی صاحب نے یہ مل بیٹھ کے یہ کہا کہ بھائی جو لوگ پولیس والے اس کام میں شامل تھے، جن لوگوں نے اس کام کو روکا، کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ حملہ آور ہو چکے تھے، انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، آگ لگا دی اسلام آباد میں، اے ٹی ایم لوٹے، یعنی قانون انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کے مقابلے میں پولیس نے مذمت کی، پولیس نے انہیں روکا، اور بتایا جاتا ہے کہ 12 ایس ایچ اوز کو پرویز الہی کے حکم پر معطل کر دیا گیا ہے۔ تو گویا یہ پیغام دیا گیا کہ ہم براہ راست اداروں میں مداخلت بھی کرتے ہیں اور ہماری مرضی سے ادارے چلتے ہیں۔ اب یہ تو ایک طرف طاقت کا مظاہرہ ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی جاہلانہ قسم کی یہ سوچ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پولیس کے ایس ایچ اوز جو تھے وہ اسٹیٹ سرونٹ تھے، وہ کسی حکومت کے سرونٹ نہیں تھے۔ آج اگر اس وقت پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور اسی طرح کے احکامات اگر یہ دیتے ہیں، تو کیا محکمہ پولیس انہیں ایکسیپٹ کرے گا؟ اگر وہ حکم عدولی کرے گا تو ان پر جرم عائد ہوتا ہے، وہ کہاں کے رہ گئے؟ کس طریقے سے انصرام حکومت چلے گا؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ امن و امان پھر کیسے قائم ہوگا؟ یہ انتہائی گھناؤنا قسم کا جرم ہے جو پرویز الہی صاحب نے کیا ہے، انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر دوسری بات دیکھیں کہ آسٹروٹرف اتارنے کا جو معاملہ تھا، اکھاڑنے کا جو معاملہ تھا، یہ بھی پرویز الہی صاحب ہی نے حکم دیا تھا کہ جی ہمارے کپتان صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور پہلی بار پرویز الہی صاحب کو کسی بڑے مجمع میں شرکت کا موقع ملا۔ اس سے قبل پرویز الہی صاحب کو اس طرح بڑے مجمع کے سامنے خطاب کرنے کا موقع نہیں ملا، اور جس انداز سے انہوں نے وہ خطاب کیا آپ سب نے دیکھا، یہاں تک انہوں نے کہا کہ اوئے رانا ثناء اللہ، مطلب یہ ان کا انداز تخاطب تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر گری ہوئی نیچ قسم کی سیاست اس وقت پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی کر رہے ہیں۔ گالم گلوچ تو ان کا ویسے ہی وتیرہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسی 14 اگست کے دن جناب عمران خان صاحب کا خطاب ہوتا ہے، تو جناب عمران خان صاحب جو خطاب فرماتے ہیں وہ سیاسی لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کی نقل اتاری انہوں نے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کے نام سے یاد کیا، اور دیگر جو اپوزیشن لیڈرز تھے ان کو چور کہا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی 14 اگست کا دن ہے، آپ کوئی اچھا پیغام قوم کو دیں، باہم یگانگت کا پیغام دیں، ان خلش کو، ان رنجش کو، تمام رنجشوں کو آپ بھلا دیں، اور کوئی ایسا پیغام دیں کہ مل بیٹھ کر پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی لایا عمل اختیار کریں، بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کا لایا عمل یہ کہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ جی آپ ان کا ساتھ نہ دیں۔ یعنی وہاں بھی منافرت پھیلائی گئی 14 اگست والے دن بھی، یہاں تک کہ وہی ریکارڈڈ سپیچ جو عمران خان صاحب کی ہوتی ہے پچھلے کوئی 6 ماہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں، وہی کیسٹ لگا دی عمران خان صاحب نے، اور پی ٹی آئی کے لوگ
عمران خان صاحب کی ان باتوں پر ناچ گانے بھی کرتے رہے، اور پھر جو منظر وہاں پر ہوئے وہ آپ سب نے دیکھا۔ ایک دو تبدیلیاں انہوں نے کی اس تقریب میں۔ ایک تو انہوں نے کچھ غلامی کی 4 اقسام بتا دی، اور وہ بھی بڑی عجیب قسم کی 4 اقسام غلامی کی بتائیں، لیکن خود اس کے اوپر عمل پیرا وہ نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ پہلی وہ غلامی سے آزادی کی جو وہ قسم بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں جو آزادی دلائی، پہلی تو غلامی وہ تھی، وہ اس کی ایک قسم تھی۔ دوسری ذہنی غلامی ہے جی، انہوں نے کہا جی کہ دوسری جو غلامی ہوتی ہے وہ ذہنی غلامی ہے۔ یہ کوئی عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی وہ معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود ساختہ یہ کچھ سوچ ان کی اپنی ہو، یہ تو جنرل پرنسپل ہے اور سب دنیا کو یہ پتہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی تیسری طرح کی آزادی خوف سے غلامی، اور خوف سے غلامی کی آگے انہوں نے اور ڈیفینیشن بیان کی۔ پھر چوتھے نمبر پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدل و انصاف کی قربانی دینا اور اس کی قربانی دینا، اور یہ بھی ایک غلامی ہے کہ جی آپ عدل و انصاف سے منحرف ہو جائیں یا من بات تسلیم کرتے رہیں۔ یعنی یہاں انہوں نے پیغام کیا دیا ہے، آپ دیکھیں کہ خود وہ پاکستان تحریک انصاف سے ایک پارٹی چلا رہے ہیں، لیکن آپ یقین مانیے کہ ان کی پارٹی میں کسی طرح کا کوئی انصاف نہیں ہے، یہ ان کے اپنے لوگ بھی یہ کہتے ہیں، اور پھر جو کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ بھی آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور عجیب قسم کی بات کی، بڑی پرانی ایک بات وہ اکثر یہ کرتے ہیں کہ والدین کا تذکرہ ضرور فرماتے ہیں کہ جی میرے والدین جو تھے وہ یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے رہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس دفعہ انہوں نے ایک نئی سٹوری سنائی ہے قوم کو کہ میری والدہ جو تھی وہ نہر کنارے سیر کر رہی تھی، وہ نہر کنارے سیر کر رہی تھیں تو انہیں کچھ عورتیں ملیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان ہے۔ تو سامنے محترم بڑے معصومانہ انداز سے آپ خود سوچئے کہ یہ سٹوری کیا ہے، یہ سٹوری کیا ہے، کہاں لاہور، کہاں واگا بارڈر، اور وہ چند عورتیں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچ گئی اور پھر آ کر ملتی ہیں محترمہ کو۔ سامع محترم کچھ قیاس کیجئے، سوچئے کہ ہمارے کپتان صاحب اس وقت کس قدر فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کے سامنے اس وقت 2 مشہور کیس ہیں اور یہ پھندا انہیں نظر آ رہا ہے۔ ایک فارن فنڈنگ کیس میں ممنوعہ فنڈنگ جو ان پر ثابت ہو چکی ہے، اور کل پرسوں کی بات ہے کہ ایف آئی اے نے باقاعدہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے کہ آپ اپنے تمام ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں پیش کریں۔ یہ آج سے نہیں بلکہ 1986 سے لے کے آج تک کا ریکارڈ۔ تو سامنے محترم یقیناً فرسٹریشن تو لازمی امر ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے شکنجہ کستے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے کوئی اور شکنجہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو آپ کے لیے وہ پہلے سے گڑھا تیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں معیار ہے، بندہ اسے فار دا ٹائم بینگ بھول جاتا ہے طاقت کے نشے میں، اور پھر وہ اپنی من مرضی کرتا ہے، لیکن اللہ کی رسی دراز تو ہو جاتی ہے لیکن پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اور جب پکڑ کا وقت آتا ہے تو اس طریقے سے کیسز سامنے آتے ہیں۔ دوسرا پھندا وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ صادق اور امین صاحب کے لیے، کہ صادق اور امین ہوتے ہوئے انہوں نے توشہ خانہ سے سرکاری املاک، یعنی توشہ خانہ میں جو تحائف آتے تھے وہ حکومت وقت کی مالکیت ہوتے تھے، اس حکومت کی ملکیت ہوتے تھے، اور انہوں نے ہتھیار لیے معمولی پیمنٹ کی اور وہ غیر قانونی طور پر وہ گھر لے گئے
ان کے اوپر یہ بھی ایک کیس ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سے حاصل شدہ رقم جو ہے وہ اربوں میں ہے، وہ اماؤنٹ اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اسی طرح کا کیس ایکس پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب کے اگینسٹ آیا تھا، اگرچہ پاناما کا کیس تھا، اور ہمارے ثاقب نثار اینڈ کمپنی کی جو ججز کی ٹیم تھی ان لوگوں نے، اور پھر جے آئی ٹی کے جیالے جو تھے ان لوگوں نے ایک اصطلاح یہ نکالی کہ کرپشن کے کہیں ثبوت نہیں ملے، البتہ اقامہ رکھنے کی پاداش میں اور اپنے بیٹے کی فیکٹری سے ریسیویبل اماؤنٹ کو گوشواروں میں شو نہ کرنے پر وہ صادق اور امین نہیں رہے، اور یوں ان کو تا حیات نائل بھی کر دیا گیا اور پارٹی صدارت سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو سامنے محترم عمران خان صاحب کے اوپر تو باقاعدہ یہ ثابت ہے، اور یہ ان کے بیٹے کی جائیداد نہیں ہے، یہ ریسیویبل نہیں ہے۔ اصول تو یہ ہوتا ہے کہ ریسیویبل کوئی چیز نہیں ہوتی، جب آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، کریڈٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کا حساب لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ریسیویبل اماؤنٹ، یہ دنیا کی بدترین مثال ہے اور بدترین فیصلہ ہے۔ تو بہرحال امپائر بھی عمران خان صاحب کے اور فیصلے بھی عمران خان صاحب کے۔ اب مکافات عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب سخت فرسٹریشن کا شکار تھے۔ وہ کوئی لایا عمل دینا چاہتے تھے جس کا انہوں نے اعلان بھی کیا تھا، لیکن جب وہ اسٹیج پہ پہنچے تو انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اگر میں نے کچھ ایسی بات کی آگے ہی بڑی مشکل میں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور پھنس جاؤں۔ اوپر سے ایک اور مقدمہ جو ان کے چیف آف سٹاف کی کارستانی ہے، جو انہوں نے ایک بیان داغا پاک فوج کے خلاف بغاوت کرنے کا، جونیئرز کو اکسانے کا، جونیئرز کو حکم نہ ماننے کی ترغیب دینے کا، اور اس کے پاداش میں وہ اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ بھی تھا کہ کہیں ان کی زبان یہ نہ اگل دے کہ یہ ترغیب بھی ہمیں یا مجھے جناب عمران خان صاحب نے ہی دی تھی۔ بہرحال یہ کافی سارے معاملات ہیں، اور کچھ اور کیسز بھی ان کے سامنے ہیں جو عین قریب سامنے آنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے شاید وہ لایا عمل، یقیناً انہوں نے اس بار بھی کچھ بونگی ضرور مارنی تھی، لیکن اس ڈر اور خوف کی وجہ سے، جس غلامی کی وہ بات کرتے ہیں، غلامی کا خوف، یقیناً وہ ان کے اوپر خود لاگو تھا۔ اس وقت وہ خود اس خوف کا شکار تھے، وہ لایا عمل نہیں دے سکے، اس لیے پھر انہوں نے آئیں بائیں شائیں ہی گزارا کیا اور یوں وقت گزاری کی۔ تو سامنے محترم، اگر تو عمران خان صاحب اتنے ہی سچے ہیں تو پرویز مشرف صاحب جو ان کے خاص الخاص تھے، ان کے لیے تو کبھی انہوں نے اس طرح کی سخت زبان اختیار نہیں کی۔ کیا وجہ ہے کہ سیاسی لوگوں کے لیے اور اپوزیشن کے لیے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ یقیناً وجہ سامنے سب کے ہے، اور وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جس ایجنڈے پہ تھے اب وہ بری طرح دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ اچھا، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی عمران خان صاحب نے ذکر کیا کہ میرے خلاف سازش ہوئی، جبکہ یہ سازش کا بیانیہ کب سے دم توڑ چکا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے۔ عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے جھوٹ گھڑا تھا، اور دنیا کے سامنے وہ جھوٹ آ چکا ہے۔ لیکن کمال مہارت ہے عمران خان صاحب کی کہ اس مردہ گھوڑے میں بھی جھوٹ بول بول کر اس قدر جان ڈال دیتے ہیں کہ وہ بھی خیالوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ ایک عمران خان صاحب نے قرضوں کی بات کی کہ آؤ مل کر قرض اتارتے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس کو دعوت دے رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو وہ تیار نہیں ہے۔
تو پھر وہ کون لوگ ہیں جن کو وہ یہ عندیہ دے رہے ہیں کہ آؤ مل کر قرض اتارتے ہیں، جبکہ 71 سالہ قرضہ جات ایک طرف ہیں اور 4 سالہ قرضہ جات عمران خان صاحب کے دور میں لیے گئے ایک طرف ہیں۔ تو سامنے محترم یقیناً اس کا بھی حساب ہونا ہے، اور عمران خان صاحب کو اچھی طرح علم ہے کہ جب اس کی چھان بین ہوگی تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، یہ کچھ ویک لاگ تھا آج کا، جو مکس اپ ہو گیا جشن آزادی اور عمران خان صاحب کی جشن آزادی۔ تو سامنے محترم یقیناً آپ کو آج کی بات، آج کی جو گفتگو ہوئی ابھی میں نے کی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں، اور آج کے اس دن کی مناسبت سے اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک اس ملک پاکستان کو ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور ہم اس ملک کی اس آزادی میں رہتے ہوئے، اس آزاد فضا میں رہتے ہوئے اپنے تئیں اپنے جو فرائض منصبی ہیں وہ ادا کرتے رہیں، اور باہم محبت، اتفاق اور یگانگی کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ اور آپ یہ دیکھیے، لاسٹ پہ ایک اور بات یاد آ گئی کہ فرق کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کس طرح یوم آزادی منائی، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے کس طرح یوم آزادی منائی۔ انہوں نے ایک سپیچ کی، قوم سے خطاب کیا، انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ بات کی، اور ان کے سامنے چیلنجز رکھے، ان کے سامنے آنے والے حالات جو اس وقت ہمیں چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کا لائحہ عمل رکھا، اور پھر سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کیا۔ پھر ایک اور کام انہوں نے یہ کیا کہ 75 سالہ یہ جو جشن آزادی تھا، پلاٹینم جوبلی، اس موقع پر انہوں نے پھر ایک 75 روپے کا ایک نوٹ بھی جاری کیا۔ وہ کچھ دنوں میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسے جاری کر دے گا، وہ اس کی منظوری انہوں نے دی ہے۔ یہ ایک یادگاری نوٹ ہوگا، اور میں اس وی لاگ کے اینڈ پر اس کا ڈسپلے بھی آپ کو دے دیتا ہوں، آپ وہ دیکھیے۔ انتہائی خوبصورت دیدہ زیب قسم کا وہ نوٹ ہے، اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ پاکستان الحمدللہ 75 سال کا ہو چکا۔ اسی طرح ہم اور آپ سب مل کر آزادی مناتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کی آزادی کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک کمیموریٹو بینک نوٹ جاری کر رہا ہے۔ 75 روپے کی مالیت کا یہ بینک نوٹ ماہ ستمبر 2022 کے آخری ہفتے میں دستیاب ہوگا۔ نوٹ کا سبز رنگ نمو و ترقی کی علامت کے ساتھ ساتھ ملک کی اسلامی شناخت کو اجاگر کرتا ہے۔ سفید رنگ جہاں سبز رنگ کی جاذبیت کو اجاگر کرتا ہے، وہیں مملکت کی کثیر المذہبی حیت کا آئینہ دار بھی ہے۔ نوٹ کے سیدھے رخ پر ان ممتاز اکابرین ملت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے جنہوں نے بلا امتیاز رنگ و نسل بر عظیم کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو ایک وحدت ملی میں پرو کر تشکیل و تکمیل پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ نوٹ کے عقبی رخ پر مارخور اور دیار کی تصاویر ہیں جو تحفظ ماحولیات پر ہماری قومی ترجیحات کی عکاس ہیں۔ نوٹ کو جدید قابل اعتماد سیکیورٹی فیچرز سے محفوظ بنایا گیا ہے۔ حفاظتی دھاگے پر 75 کا ہندسہ قوس قزح کے رنگوں کے اندر تحریر ہے۔ نوٹ کو حرکت دینے پر دھاگے میں ابھرتی لہر کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ نوٹ پر 2 واٹر مارک ہیں جن میں بالترتیب قائد اعظم کی تصویر اور 75 کا ہندسہ
रोशनी में देखने पर नुमायां होते हैं। नोट के बालाई हिस्से में इंतहाई बाएं जानिब 75 का हिस्सा तहरीर है। नोट को हरकत देने पर इस हिस्से का रंग सुनहरी और सब्ज के माबैन तब्दील होता रहता है। बैंक नोट के सीधे रुख पर मुतादिद हिस्से उभरी हुई छपाई से मुज़य्यन हैं, जिसे इंसानी हाथ बआसानी महसूस कर सकते हैं। इनमें अकाबरीन की तस्वीर, नोट के ज़ेरी हिस्से पर 75 का हिस्सा और इससे जुड़ी 5 मुतवाज़ी लाइनें शामिल हैं। उभरी हुई रोशनाई में तहरीर करदा 75 का हिस्सा और 5 मुतवाज़ी लाइनें बीनाई से महरूम अफराद के लिए नोट को पहचानने में बतौर खास मुआविन है। मजीद मालूमात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं।